नाज़रीन, अमेरिका ने वेनेज़ुएला जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल रखने वाला मुल्क है पर हमला क्यों किया? वहाँ के सदर और उसकी एहलिया को गिरफ्तार करके अमेरिका क्यों ले जाया गया? ये कानून है या ताकत? नाज़रीन, आप इस वीडियो के एक एक लफ्ज़ पर गौर फरमाइएगा क्योंकि इसमें हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक मौजूद है। ट्रंप, अमेरिका का सदर, मुतअद्दिद बार ये कह चुका है कि मुझे जंगों से नफ़रत है और मैं दुनिया में अमन देखना चाहता हूँ, बल्कि वो तो अमन का नोबल इनाम भी हासिल करना चाहता था। लेकिन उसके इक़दामात हैं इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। वेनेज़ुएला के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं जो कि तकरीबन 300 अरब बैरल हैं और ये कंफर्म्ड हैं, जबकि सऊदी अरबिया के पास 260 अरब बैरल के ज़खायर हैं। सऊदी अरब दुनिया में तेल के ज़खायर रखने वाला दूसरे नंबर पर है। कितनी बदकिस्मती की बात है, कुदरती वसाइल से माला माल, रकबा भी खासा बड़ा और आबादी भी इंतहाई कम, लेकिन मिस मैनेजमेंट की वजह से आज ये इस हालत को पहुंचा है। इस वक्त वहाँ शदीद महंगाई, खुराक और अद्वियात की किल्लत, आवाम की बेचैनी, आवाम हुक्मरानों से शदीद नफ़रत करते हैं। आवाम और हुक्मरान टोला के दरमियान एक वसी खलीज है जिससे अमेरिका ने पूरा फ़ायदा उठाया है। पाकिस्तान को मईशत मजबूत करना होगी, इदारे पुरवकार और प्रोफेशनल बनाना होंगे, सबसे बढ़कर आवाम की ताकत को यकजा करके लीडरशिप के हाथ में मामलात देना होंगे। हुकूमत को मुकम्मल तौर पर आवाम की सपोर्ट हासिल होना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने वेनेज़ुएला जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल रखने वाला मुल्क है पर हमला क्यों किया? वहाँ के सदर और उसकी एहलिया को गिरफ्तार करके अमेरिका क्यों ले जाया गया? ये कानून है या ताकत? और उस पर इल्ज़ाम ये है कि वो मंशियात का बैनुल-अक़वामी सतह पर कारोबार करता है। अमेरिका में उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, बल्कि आज न्यूयॉर्क की अदालत में उसको पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, आप इस वीडियो के एक एक लफ्ज़ पर गौर फरमाइएगा क्योंकि इसमें हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक मौजूद है। ये सारा कुछ जानने के बाद हमें भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने की ज़रूरत है क्योंकि बज़ाहिर आजकल हम अमेरिका के बहुत करीब हैं। ट्रंप, अमेरिका का सदर, मुतअद्दिद बार ये कह चुका है कि मुझे जंगों से नफ़रत है और मैं दुनिया में अमन देखना चाहता हूँ, बल्कि वो तो अमन का नोबल इनाम भी हासिल करना चाहता था। लेकिन उसके इक़दामात हैं इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। आखिर उसको वेनेज़ुएला पर हमला करके वहाँ के सदर को गिरफ़्तार करके अमेरिका लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस वाक़या को आप उस किरदार की रोशनी में देखें जो अमेरिका ने शाम, लीबिया, उर्दन, इराक़, लिबनान की जंगों में अदा किया था। अभी अमेरिका ने ईरान को भी तड़ी लगा दी है। दूसरी तरफ मेक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया को भी वार्निंग दे दी है। ये वो शख्स कर रहा है जो कहता है मुझे जंगों से नफ़रत है। मैं अपने तजिया से पहले थोड़ा सा आपको वेनेज़ुएला का तारुफ कराना चाहूँगा। ये जनूबी अमेरिका का एक अहम मुल्क है। इसके शुमाल में कैरिबियन सी, मशरक़ में गयाना, जनूब में ब्राज़ील और मगरब में कोलंबिया वाक़या है।
یہ جو اس کا محل وقوع ہے، اس کی وجہ سے سمندری تجارت کے لیے یہ بہت اہم ہے اور قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے۔ اس کا رقبہ ناظرین تقریباً 9,16,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، بلکہ پاکستان سے بھی کچھ تھوڑا بڑا ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے پاکستان کی نسبت اس کی آبادی بہت کم ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ پچھلے چند برسوں سے یہ معاشی بحران کا شکار ہے۔ کاروبار اور ملازمتوں کے مواقع بہت کم ہیں، اس لیے یہاں سے لوگ دوسرے ممالک منتقل ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ لوگ امریکہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس کی جی ڈی پی تقریباً 100 ارب امریکی ڈالر ہے۔ بہرحال ماضی میں یہ ایک امیر ملک ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ حال ہے کہ اس کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ 10 ارب ڈالر سے بھی نیچے ہیں۔ وینزویلا کا سب سے زیادہ انحصار تیل یعنی آئل پر ہے۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں، جو کہ تقریباً 300 ارب بیرل ہیں اور یہ کنفرمڈ ہیں، جبکہ سعودی عربیہ کے پاس 260 ارب بیرل کے ذخائر ہیں۔ سعودی عرب دنیا میں تیل کے ذخائر رکھنے والا دوسرے نمبر پر ہے۔ لیکن دونوں ممالک میں فرق کیا ہے؟ سعودی عرب ایک آرگنائزڈ ملک ہے، اس لیے وہ روزانہ تقریباً 9 یا 10 ملین بیرل تیل جو ہے وہ نکالتا ہے، جبکہ وینزویلا کے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے یہ روزانہ کی بنیاد پر صرف 1 ملین بیرل تیل پیدا کرتا ہے۔ کم تیل نکالنے کی اور بھی وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پہ بہت سی پابندیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ تیل کے علاوہ وینزویلا کے پاس گولڈ، آئرن اور گیس، جنگلات، زرعی زمین اور باکسائٹ سے ایلومینیم وغیرہ نکلتی ہے۔ اس کے بھی بہت بڑے بڑے ذخائر ہیں۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال، رقبہ بھی خاصا بڑا اور آبادی بھی انتہائی کم، لیکن مس مینجمنٹ کی وجہ سے آج یہ اس حالت کو پہنچا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے حملہ کیوں کیا؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تیل کے ذخائر۔ امریکہ کو یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک اس کے کنٹرول میں نہ ہو۔ دوسری، وینزویلا میں سوشلسٹ نظام ہے اور سارا کچھ ریاستی کنٹرول میں ہے۔ ساتھ ہی وینزویلا کا صدر امریکی نظام یعنی سرمایہ دارانہ نظام پر بھی بہت زیادہ تنقید کرتا رہتا ہے۔ گو چین اور روس میں بھی یہی نظام ہے، لیکن وینزویلا کے پاس اپنی حفاظت کے لیے روس اور چین کی طرح افواج ہیں نہ ٹیکنالوجی۔ خالی بڑکے مارنے سے بات نہیں بنتی۔ تیسری وجہ، امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ صدر اور وینزویلا کی اعلیٰ قیادت منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ اسی بنیاد پر امریکی عدالتوں میں مقدمات درج کیے گئے، بھاری انعامات بھی رکھے گئے اور اسی بنا پر امریکہ جو وینزویلا کا صدر ہے اس کی گرفتاری کو قانونی قرار دے رہا ہے۔ چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ جو ملک بھی امریکہ کے مفادات کے خلاف کام کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ پانچویں وجہ جو میری نظر میں سب سے اہم ہے وہ وینزویلا کے اندرونی حالات ہیں۔ اس وقت وہاں شدید مہنگائی، خوراک اور ادویات کی قلت، عوام کی بے چینی، عوام حکمرانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ عوام اور حکمران ٹولہ کے درمیان ایک وسیع خلیج ہے جس سے امریکہ نے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ لیکن جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک آزاد ملک پر حملہ کرے اور اس کے صدر اور اس کی بیگم کو پکڑ لے،
اقوام متحدہ کہاں سو رہی ہے؟ بہرحال یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سلامتی کونسل نے وینزویلا کے معاملہ پر اجلاس تو بلایا ہے، لیکن اس کی تاریخ بتاتی ہے، یعنی سلامتی کونسل کی تاریخ بتاتی ہے کہ امریکہ ہو یا اسرائیل، سلامتی کونسل کے فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اور پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ویٹو پاور کی موجودگی میں سلامتی کونسل کی کوئی افادیت نہیں۔ ناظرین، اگر وینزویلا کا صدر منشیات کا کاروبار کرتا تھا تو امریکہ بین الاقوامی عدالتوں میں جا سکتا تھا، لیکن یوں حملہ کر کے کسی ملک کے سربراہ کو ہی اٹھا لینا غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکت ہے۔ یہ تمام ملکوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اگر کوئی طاقتور ملک کمزور ملک کی مال و دولت پر قبضہ کرنا شروع کر دے تو پھر دنیا کا کوئی چھوٹا ملک جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ ناظرین، ہمارے لیے اس واقعہ میں بہت بڑا سبق ہے۔ پہلا، خود مختاری کمزوری سے نہیں، طاقت سے محفوظ ہو سکتی ہے۔ وینزویلا کے پاس بے پناہ قدرتی وسائل، لیکن کمزور معیشت، کمزور ادارے، قوم اندر سے منقسم۔ پاکستان کو معیشت مضبوط کرنا ہوگی، ادارے پروقار اور پروفیشنل بنانا ہوں گے، سب سے بڑھ کر عوام کی طاقت کو یکجا کر کے لیڈرشپ کے ہاتھ میں معاملات دینا ہوں گے۔ حکومت کو مکمل طور پر عوام کی سپورٹ حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ قدرتی وسائل پر قومی کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن اس کے اثرات عوام تک بھی پہنچنے چاہیے۔ ایک اور اہم نقطہ، خارجہ پالیسی میں توازن بہت ضروری ہے۔ کسی بھی بلاک سے خواہ مخواہ کی دشمنی اچھی نہیں۔ ناظرین، اندرونی اتحاد قومی ڈھال ہے۔ پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو ٹیبل پر فوراً بٹھانا چاہیے، کسی دوسرے ملک پر نہیں، اپنی عوام پر انحصار کرنا چاہیے۔ عوام کی یونٹی اصل طاقت ہے۔ ناظرین، یہ بات جو کہ میں اب کرنے والا ہوں، میں بالکل بادل نخواستہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم معاشی طور پر کمزور، سیاسی طور پر تقسیم شدہ، ادارے ہمارے متنازع، خاص طور پر عدلیہ، پھر ہم کیسے ہمیشہ محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے۔ کرسی کی دوڑ میں سیاسی پارٹیاں ملک کمزور کر رہی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا یہ اقدام درست تھا؟ کیا امریکہ کو کسی آزاد ملک کے صدر کو گرفتار کرنے کا اختیار ہے؟ اپنی رائے کمنٹس باکس میں آپ ضرور دیں۔ اگر آپ عالمی سیاست کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز کی انٹیمیشن آپ کو فوراً ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔